बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स विद सादिया अफसाल। आज साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और उनके दामाद मोहम्मद सफदर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है। एवनफील्ड रेफरेंस में उनकी सज़ाएं मुअत्तल कर दी गई हैं। अडियाला जेल से तीनों रिहा हो चुके हैं और उनको लाहौर लेकर जाया जा रहा है। ये वो फैसला है जिसके हवाले से शायद उसी वक्त बात होना शुरू हो गई थी जब मियां मोहम्मद बशीर साहब की अदालत से, एहतसाब अदालत से एक फ़ैसला आया था, जिस पर उस दिन शायद क्रिटिसिज्म ये था कि ये फ़ैसला और बहुत मजबूत हो सकता था। कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि उसके अंदर कुछ लूप होल्स थे, कहीं कुछ कमज़ोरियां रह गई थीं, कहीं कुछ वीकनेसेस थीं जिनकी बिना पर हमारे जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं मुल्क के बहुत सारे, उनकी राय ये थी कि ये ऐसा फैसला है कि अगर अपील में गया शरीफ खानदान तो किसी तरह भी ये सेट असाइड हो सकता है, और आज वही हुआ है। दो रेफरेंसेस मजीद हैं, फ्लैगशिप रेफरेंस है, अल अजीजिया रेफरेंस है। अब देखते हैं कि उसमें क्या फैसला आता है, लेकिन केस के हतमी फैसले तक बहरहाल ये तीनों अफराद जो हैं वो जेल से रिहा हो चुके हैं। तब तक के लिए इनकी सज़ाएं मुअत्तल कर दी गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ शायद हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, इंसाफ के हवाले से हमेशा वो कहा जाता है ना, इट्स अ रिलेटिव टर्म। अगर अपने हक में आ जाए तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छा है, अदालतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और हमारे खिलाफ आ जाए तो कहा जाता है कि जी इंसाफ बिल्कुल नहीं हो रहा और ना ही तवक्को है। और यही आज बयानात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी आए। जब एहतसाब अदालत का फैसला आया या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हम बात कर लें तो बड़ी तनकीद की गई, बरमला आके कहा जाता था कि इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन आज इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि इंसाफ की जीत हो गई है। एहसन इकबाल साहब ने एक बहुत ही संगीन बयान में कहूँगी वो दिया, वो ये था कि आज नॉन पीसीओ जजेस के इंसाफ की झलक दिखाई दी है, और फिर ये भी कह दिया कि ये उनकी ज़ाती राय है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रहनुमा ऐसे भी हैं, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ही ख्वाजा आसिफ की नाहली आई थी और उस बेंच में भी यही जज मौजूद थे, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, तो इनको बहुत बुरा भला कहा गया था, उस फैसले को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन जब उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट तक गई और जो नाहली का फैसला था ख्वाजा आसिफ का, उसको सेट असाइड कर दिया गया, तो फिर वही जश्न मनाया गया, और आज भी हम यही देख रहे हैं। इसके एक तो जो सियासी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए, उस पर भी बात करेंगे। और वो जो रूमर फैक्ट्री, एक बार फिर से हम कहते हैं कि जी शायद बहुत सारी चीज़ों की बाज़गश्त है, उसमें एनआरओ के कोई डील हो गई है, या फिर आज तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे इसको वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरेबिया से भी लिंक करने की कोशिश की। आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। राजा आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉ एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर नायब प्रोसिक्यूटर हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। और वलीद इकबाल साहब हमारे साथ, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मलिक साहब, आई स्टार्ट विद यू, जनाबे वाला। हैप्पी डे, गुड डे फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। जी, अल्लाह का शुक्र है। आज इस फैसले के नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि आपने भी जो अपने इंट्रो में बात की, एक तो जो रिहाई आज मिली, बेल मिली, और ये जो सेंटेंस है ये सस्पेंड हुआ। और आपने भी अपने इंट्रो में ये बात की थी कि जब ये फ़ैसला आया था तो उस वक्त ये बात हो रही थी कि इस फैसले के अंदर काफ़ी सुकम मौजूद है, तो उसी सुकम की बुनियाद पर आज बेल ग्रांट हुई है। और जो एविडेंस अवेलेबल थी, आमिर आपके पास बैठे हैं, जो एविडेंस अवेलेबल थी, या तो कोई उसकी निशानदेही होती कि क्या वो ऐसी एविडेंस थी जिसका फ़ैसले में ज़िक्र नहीं किया गया और उसको किसी वजह से इग्नोर कर दिया गया, और उस एविडेंस की बुनियाद पर यह सज़ा दी जा सकती थी और ये सज़ा नहीं दी गई। इस तरह की कोई दलील मेरे सामने नहीं आई। हम यही सुनते रहे कि जितनी अवेलेबल एविडेंस थी उसकी बुनियाद पर जो फ़ैसला आया, और उसमें आज जज साहब ने बड़ा राइटली पूछा कि मफरूज़े की बुनियाद पर किसी को क्या सज़ा दी जा सकती है, और उसका जवाब जो नैब प्रोसिक्यूटर्स ने दिया वो हम सब ने सुना। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग के लिए, शरीफ फैमिली के लिए, ख़ुद मियाँ साहब अभी बड़ी तकलीफ़ से गुजरे, उनकी अहलिया का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो जेल में थे, और वो सारी बिल्कुल ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। जी, तो मैं ये समझता हूं any kind of any sort of victory speech expected from नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी?
دیکھیں وکٹری سپیچ کا آج جب وہ واپس آئیں گے تو اس کے بعد ہی یہ اندازہ ہوگا کہ وہ آ کے لامحالہ کوئی نہ کوئی ان کی سٹیٹمنٹس تو آئیں گی اور وہ اس کو آپ کیسے ریڈ کرتی ہیں کہ وہ وکٹری سپیچ کے طور پہ آپ لیتی ہیں. لیکن وہ تو پہلے دن سے اپنا موقف بار بار دہراتے رہے. وہ کہتے رہے کہ اس کیس میں میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, ناانصافی کی جا رہی ہے. وہ تو یہاں تک کہتے رہے کہ نئی جورسڈکشنز ترتیب دی جا رہی ہیں. ان کا پورے اس لیگل پروسیس پہ سوالیہ نشان تھا اور مقدمے کی حیت پر بھی سوالیہ نشان تھا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کا موقف کافی حد تک کورٹ میں ونڈیکیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے راجہ عامر عباس صاحب, جس طرح میں نے کہا کہ جب وہ جج صاحب کا فیصلہ آیا احتساب عدالت سے, اس دن بھی بہت سارے لوگوں نے شارٹ آرڈر پھر پورا ڈیٹیل آرڈر پڑھا تو لوگوں نے کہا کہ اس میں کافی سکم موجود ہے, لوپ ہولز ہیں, جس کی بنا پر کل کو شریف خاندان عدالت میں جاتا ہے, اس کے فیصلے کے خلاف اپیل کرتا ہے تو شاید ان کی بات بن جائے. آج وہی ہوا, ایک ریفرنس کے اندر تو ہم نے دیکھ لیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی نیب کی طرف سے اس فیصلے کا دفاع اس لیے مشکل تھا کیونکہ فیصلہ ویک تھا, یا کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیے سعدیہ, جو فیصلہ ہوتا ہے یہ ویک کیوں ہوتا ہے؟ یہ ویک اس وقت ہوتا ہے کہ جب پروسیکیوشن اس میں کچھ نہ کچھ لیکوناز, کچھ نہ کچھ ایسے کوشچنس جان بوجھ کے جانتے ہوئے یا اپنی نااہلیت کی وجہ سے چھوڑ دیتی ہے. اب جج کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ان کو فل کرے, وہ ایز اٹ از ان کو دوبارہ لکھ دیتے ہیں اور وہ لے کے چلتے ہیں. اب اس کیس میں بھی آج ہم اگر دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کی طرف سے اس کیس میں کافی کوائریز کی گئی, کافی کوسچنز پوچھے گئے, جس کے آلدو میں سمجھتا ہوں کہ جوابات کوئی مشکل نہیں تھے, وہ موجود تھے. لیکن جیسے ابھی کہا گیا, انہوں نے کہا کہ جی وہ کوئی دلیل نظر نہیں آئی. واقعی ہمیں بھی دلیل نظر نہیں آئی کہ کوئی دلیل دینے کے شاید وہ قابل نہیں تھے, یا پریپریشن نہیں تھی, یا انہوں نے پڑھا نہیں تھا. اور پھر کہا جیسے ملک صاحب نے کہ جی وہ جواب ہم سب نے سنے کہ وہ جو آگے سے جواب دیتے تھے واقعی وہ سننے والے جوابات تھے کہ وہ پوچھتے ان سے کیا تھے, وہ جواب کیا دے دیتے تھے, سوال گندم جواب چنا والا وہ یہ حساب کام تھا کر وہاں رہے پہ. تھے. جو کوسچنز بیسک پوچھے جا رہے تھے وہ تمام کے تمام موجود تھے. کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی باہر سے چیزیں پوچھ لیں. اور نیب کی پروسیکیوشن کو یہ حال ہے کہ جو سسپینشن آف سینٹنس ہوتی ہے یہ اور جو ضمانت کی ایک درخواست ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ جب بیل لگتی ہے وہ بندہ ملزم ہوتا ہے اس وقت تک ڈیورنگ دا ٹرائل, اور اس کے رائٹس اور ہوتے ہیں. لیکن جو سسپینشن ہوتی ہے یہ آفٹر کنوکشن, ونس یو ہیو بین کنوکٹڈ اینڈ یو ہیو بین ڈکلیئرڈ کہ آپ مجرم ہیں, تو وہاں پہ پرنسپلز اور ہیں. یہ ریس کرنے تھے پروسیکیوٹر نے, لیکن وہ بالکل مم رہے, پروسیکیوشن کو آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں, وہ خاموش رہے. اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ تو کیس کے میرٹس کو کھول دیا نا. اگر ابھی انہوں نے یہ تمام پوائنٹس ڈسکس کر لیے, اپنے ابھی تک پورا آرڈر نہیں آیا ہمارے پاس ڈیٹیل, اگر یہ کر لیا تو پھر اپیل میں وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ سسپینشن میں تو ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ پرائما فیشی آن دا فیس آف اٹ کہ یہ ججمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. لیکن اگر وہ ایک ایک چیز کو دیکھے, نیب کا کام مطلب نیب پروسیکیوشن اتنی یہاں پر ویک تھی تو اب وہ اپیل میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, تو آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کیا کر لیں گے؟ پروسیکیوٹر صاحب کو میں دیکھ رہا تھا کسی ٹی وی کلپنگ پہ, یہ وہی پروسیکیوٹر صاحب ہیں جو کچھ روز پہلے بھی گئے تھے سپریم کورٹ اپیل میں اور 20,000 روپے جرمانہ کروا کے وہ ڈیم فنڈ میں انہیں کہا گیا جمع کرا دیں, واپس آ گئے تھے. تو ان کی تو اب یہ چیزیں ہیں کہ ان کو نیب کو دیکھنا پڑے گا. ادروائز جب پریپریشن نہیں ہے, ججز مجبور ہیں کہ جب آپ ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے تو وہ ججمنٹ کس چیز کی دیں, وہ کیسے ان کو کریں؟ صحیح. ولید اقبال صاحب, یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ ججز کو مطمئن نہیں کر سکے نیب پروسیکیوٹرز جو ہیں, بہت ویک پروسیکیوشن تھی, بٹ اگین میں پھر اسی نقطے پر آؤں گی کہ کیا صرف اور صرف نیب پروسیکیوشن کی وجہ سے یہ ہوا, یا پھر یہ جو فیصلہ ہے یہ میرے سامنے احتساب عدالت کا جو جج بشیر صاحب کا ہے, ایک لائن صرف میں اس میں سے پڑھ دیتی ہوں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ prosecution have not brought evidence in respect of 9A4 NAB Ordinance 1999 so the accused are acquitted under that section of law. اور یہ جو NAB Ordinance کا آرٹیکل 9A4 کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ this is regarding corrupt practices, تو corrupt practices سے تو ان کو ویسے انہوں نے ایکویٹل دے دیا. سو اب وہ اتنے کمزور فیصلے کا دفاع نیب پروسیکیوشن بھی کیسے کرتی؟ جی
مجھے اس بات کا اب اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کس کیپیسٹی میں یہاں بلایا ہوا ہے، محض ایک قانونی اس سے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں دونوں سر، پہلے تو قانونی رائے لے لوں نا میں آپ سے، پھر سیاسی امپلیکیشنز پہ بھی آتے ہیں. یہ میں اسی لیے عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ کا سوال محض قانونی ہے تو میں اس کا محض قانونی ہی جواب سیاسی بھی بعد میں آتی ہوں، محض سیاسی بھی کروں گی سر آپ سے. جی میں آپ کے ہر سوال کے لیے تیار ہوں، آپ اس کی خاطر جمع رکھیں اور انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے ناظرین کو پوری تسلی سے جواب دوں گا. یہ کیونکہ صرف قانونی سوال ہے اور اس کا میں آپ کو جواب پورا دیتا ہوں اور سمپل اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ جواب ہے. میرے خیال میں یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے جو آپ نے کہی. اور میں جس حد تک میں جانتا ہوں، یہ میں نے اخبارات میں اور میڈیا پہ جو اس کیس کی رپورٹنگ ہوئی ہے، اور ظاہر ہے ججمنٹ جو آئی تھی جولائی کی جو بھی تاریخ تھی 8 یا 12 یا 14، تو جب وہ ججمنٹ آئی تھی ٹرائل کورٹ کی، میں سمجھتا ہوں یہ جو آج اس قسم کا فیصلہ جو ہے یا شارٹ آرڈر مختصر جو حکم جاری کیا ہے اس ڈویژن بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، یہ دو چیزوں کی ابھی ویسے وجوہات تو آنی ہیں، وہ تفصیلی فیصلے میں آئیں گی، لیکن یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ لگتا ہے. نمبر ایک کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا جولائی میں، اس کے اوپر پھر فیصلہ کے آنے کے بعد ایک تو میں نے خود بھی پڑھا اور ماہرین کی بہت سی اس پہ آراء بہت سے مضامین میں اخبارات میں شائع ہوئیں، میں نے سب پڑھی ہیں، اور اس میں فیصلے میں یقیناً کچھ نقص جو تھے وہ موجود تھے. فیصلے میں نقص تھے. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں تو ٹیکنیکل ہے، وہ جو 9A4 کے نیچے نہیں لگتا تو 5 کے نیچے پھر بھی وہ جرم ہے اور اس کی سزا دی گئی ہے. وہ ایک جملہ اتنا خاص نہیں، لیکن اس میں اور ایسے کوئی نقص ہیں جس کا ماہرین نے ذکر کیا ہوا ہے. تو فیصلے میں نقص ہونا یقیناً ایک انتہائی اہم چیز ہوتی ہے. فیصلے میں نقص ہوتا ہے تو اگلا اپیل کرتا ہے اور اس کے اندر سے وہ نقائص نکالے جاتے ہیں اور اسی کو پھر اپیلیٹ کورٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے. اپیلیٹ کورٹ دوبارہ سے نہیں سارا ٹرائل کرتا، اگر کرنا بھی ہو تو وہ واپس بھیج دیتا ہے کہ جی ٹھیک ٹرائل نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے جو میں نے اخبارات میں پڑھا، میں اب یہ عدالت میں تو نہیں تھا، لوگوں نے آنکھوں دیکھا حال بھی بتایا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی تھی اس کو اپیلیٹ کورٹ میں اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اس کو کیس کو سنبھالنے کی، اس میں بھی کچھ نیب کے جو وکلاء تھے، یہ میں آپ کو پیورلی پروفیشنل رائے دے رہا ہوں جو میں نے سمجھا ہے اور پڑھا ہے اور دیکھا ہے اس کے بارے میں، وہ اس کو نہیں سنبھال سکے. کیونکہ مجھے لگتا ہے اور یہ اس کی توقع بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہائی کورٹ کے 2 ججز ہیں، ہائی کورٹ کے 2 ججز ہیں اور اتنا ہائی پروفائل اور اہم کیس ہے اور اتنے سخت اس میں جو ہے فیصلہ جو ہے اور سزا دی گئی ہے، تو وہ سارا کچھ پڑھ کے آئے ہوئے تھے ایک ایک ریکارڈ کو، اور ججز کو پڑھ کے بھی آنا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے انصاف کرنا ہوتا ہے. تو ججز پڑھ کے پوری تیاری کر کے آئے ہوئے تھے، نظر یہ آتا ہے جو یہ ساری کاروائی ہوئی ہے. اور جو آگے سے وکلاء کھڑے ہوئے تھے وہ ان کے سوالوں کا جواب نہیں تسلی بخش دے پا رہے تھے. ویسے شروع میں یہ نظر آتا ہے کہ جس وکیل صاحب نے، جس پروسیکیوٹر نے اس کیس کو 1 سال چلایا نچلی عدالت میں، وہ پہلے ان کے اوپر سوالوں کی فائرنگ ہوئی، وہ جواب نہیں دے سکے، سنبھال نہیں پائے، اور میرے خیال میں مجھے لگتا ہے نیب تھوڑا سا اس پہ پینک بھی ہو گئے، انہوں نے ان کو ریپلیس کر دیا. یہ میرے خیال میں اچھی حکمت عملی نہیں ہوتی. جس وکیل نے پورا ٹرائل چلایا ہو نچلی عدالت میں، پورا مقدمہ 1 سال، جتنا اچھا وہ ریکارڈ کو اور ایویڈنس کو جانتا ہے دوسرا وکیل نہیں جانتا. ان کے باس آ گئے، وہ پروسیکیوٹر جنرل تھے، ان کے اوپر 2-3 باؤنسرز پڑے، اگر میں یہ ایک اصطلاح، ان سے بھی نہیں سنبھالا گیا. پھر ایک تیسری چیز کی انہوں نے کہ ایک باہر سے ایک نیا وکیل لے کے آ گئے، اس کو کھڑا کر دیا وہاں لا کے. اب اتنے کم وقت میں اتنا بڑا ریکارڈ، اس کی تیاری وہ نہیں ہو سکی ان سے. پھر وہ پینک میں سپریم کورٹ چلے گئے، وہاں سے آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ تیاری نہیں تھی نیب پروسیکیوشن فیصلے کا. جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. میں ذرا لیکن محض وہ نہیں آپ نے جیسے کہا کہ مجموعہ فیصلے کے اندر بھی سکم موجود تھا اور یہاں سے بھی تیاری نہیں تھی، کمبینیشن آف بوتھ. میں ملک صاحب جس طرح سے انٹرو میں بھی میں بات کر رہی تھی، آج آپ کی نظر سے بھی بہت سارے ایسے بیانات ٹکرز گزرے ہوں گے، آپ نے سنے ہوں گے، چاہے وہ رانا ثناء اللہ کا ہو یا پھر پرویز رشید صاحب ہو، مشاہد اللہ خان ہو. احسن اقبال صاحب ایک قدم آگے چلے گئے، انہوں نے کہا نان پی سی او انصاف کی جھلک دکھائی دیتی ہے آج کے فیصلے میں. سر یہ کافی سخت بات نہیں ہے؟ مطلب جو فیصلہ یہی عدالتیں آپ لوگوں کے خلاف کر دیں تو انہی عدالتوں پر تنقید ہوتی ہے کہ آج انصاف کا قتل ہو گیا، آپ کے حق میں آ جائے تو اس دن انصاف کی جیت ہو جاتی ہے، اس دن جو ہے وہ کہا جاتا ہے جشن منائیں جی، شکرانے کے نوافل ادا کریں. اب یہی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس میں یہی جج تھے جسٹس اطہر من اللہ صاحب، خواجہ آصف کی نااہلی ہوئی تھی، بہت برا بھلا آپ لوگوں نے کہا، آج انہی کو آپ دعائیں دے رہے ہیں. دیکھیں سعدیہ، میری تو بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. جیسے ابھی کوئی بھی بات ایسی ہو، میں جو اس میں حق کی بات ہے وہ کہہ دوں گا. جی ابھی عامر نے بھی بات کی اور اس کے بعد ولید بھی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن
अकरम कुरैशी साहब को शायद आमिर की लाहौर की प्रैक्टिस कम है, लेकिन वलीद ज़रूर जानते होंगे कि अकरम कुरैशी साहब इज़ वन ऑफ द बेस्ट जजेस जो बेंच पे रहे, और उनकी प्रैक्टिस भी बड़ी शानदार है, बड़े अच्छे मंजे हुए क्रिमिनल लॉयर हैं, और उनकी प्रैक्टिस पर और उनकी कॉम्पिटेंस पर तो कोई सवाल नहीं उठ सकता। और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि वो बेंच को सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो वो उन्होंने अवेलेबल मटेरियल से ही करना था ना जी, मवाद के साथ ही करना था। और जज मोहम्मद बशीर साहब ने भी जो फैसला लिखना था, तो जो मवाद प्रोसिक्यूशन के पास था या जो नैब की अथॉरिटीज़ के पास था, तो उसी मवाद की बुनियाद पर उस केस की कोई शक्ल बननी थी। अब जो वहाँ पर उनके पास बेस्ट आर्गूमेंट थी, मतलब उसका वो इस सवाल का क्या जवाब था कि आपके पास क्या सबूत है कि ये प्रॉपर्टी मियां नवाज शरीफ की है। और फिर अब जब उन्होंने पूछा कि आपने उनको उसी एक सेक्शन ऑफ लॉ में चार्ज किया, तो उसके जवाब में भी उन्होंने जो जवाब दिया वो आपने सुना। तो मेरा ये मानना है कि किसी केस पे किसी वकील की सलाहियत की बुनियाद पर मुकदमात नहीं, जो जज साहिबान ने ख़ुद भी तो रिकॉर्ड देखा ना, तो अगर या तो उन जज साहिबान की इंटेग्रिटी जो है वो ये डिमांड करती है कि वो रिकॉर्ड देखने के बाद सिर्फ उनको प्रोवाइड की गई असिस्टेंस की बुनियाद पर उन्होंने फैसला करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जज साहिबान ने अगर उसमें देखते, और वकील हमने बेशुमार दफ़ा देखा है अदालतों में कि अगर वकला से कोई चीज़ रह भी जाए तो जज साहिबान एटलीस्ट वो बात सामने लेकर आते हैं और बात बट सर यही जजेस वाला मलिक साहब सवाल वही आ गया ना कि एहतसाब अदालत के जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज जब फैसला देते हैं तो आप कहते हैं कि जनाब बदनीयती पर मबनी था, नाइंसाफी हो गई, यहाँ पर आपके हक में है, तो आप ये कह रहे हैं। नहीं, मैं देखिए, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, फिर भी कहने लगा हूँ कि देखिए अदलिया की जो सूरत हाल है, मैंने ज़ाती तौर पे तो फैसलों पर कुछ तनकीद की। मुझे सुप्रीम कोर्ट की वो जो 184(3) की प्रोसीडिंग्स थी, मेरा सख्त उन पे एतराज़ था, और मैंने जितने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उठाए। अब कभी किसी वजह से भी लोग फैसलों पर तनकीद करते हैं, और ये जजेस पर इस तरह से तनकीद जो भी उसका नतीजा आपने देखा कि हमारे आपने नहीं की, मैं मानती हूँ आपको, मैंने किसी टॉक शो के अंदर भी मीडिया पे भी तनकीद जजेस पे करते नहीं सुना है। फैसलों पे जरूर बात हर किसी का हक है, करनी चाहिए, लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ आपकी पार्टी के बहुत सीनियर लोग जो हैं वो जिस तरीके से इदारों को, जजेस को नाम ले लेकर तनकीद करते आए हैं, वो भी हमारे सामने। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सियासी इम्प्लिकेशंस की भी इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि ये तमाम अमल जो है वो नवाज शरीफ साहब को इंतखाबी दौड़ से बाहर रखने के लिए किया गया था, ताकि इमरान खान साहब के लिए राह हमवार हो जाए। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और सफदर साहब की सजाएं मुअत्तल करने का, उस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से रिएक्शन ये है कि नवाज शरीफ साहब को माजी में भी रिलीफ मिलता रहा है, हमेशा इनको रिलीफ मिला है अदालतों से, और आज भी वही उसी का अक्स हमें नज़र आ रहा है। लेकिन राजा आमिर अब्बास साहब, जो नून लीग की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जनाब इमरान खान की राह हमवार करने के लिए किया गया, नवाज शरीफ साहब को इंतखाबी दौर से बाहर रखना था, लेकिन उससे पहले एहसन इकबाल साहब जिनका मैं जिक्र करी थी, बड़ा सख्त बयान है ये। उन्होंने कहा कि मेरी ज़ाती राय है, बट अगली सांस में कह गए कि ये नॉन PCO इंसाफ की झलक है। देखिए, ये तो बिल्कुल रिडिकुलस सी बात है कि आप जुडिशरी के बारे में इस किस्म की बात करें कि जी आप उसमें कोई तफरका ला रहे हैं कि जी PCO जजेस कुछ और है, नॉन अब आपकी अपील जानी है कल सुप्रीम कोर्ट, आज आप ये बात कर रहे हैं। आप तो कहें कि जी हमें इत्माद है, हमने सुप्रीम कोर्ट पे भी इत्माद है। आप उनको अगर चलें वहाँ पे कोई ऐसे जजेस जिनको ये कहते हैं कि माजी में उनको PCO कहते, अगर वो ले आते हैं तो फिर ये कहेंगे कि जी आप देखा ये फ़र्क है। दिस इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। जैसे मलिक साहब स्टांस लेके चलते हैं कि केस की मेरिट्स पे आप बात करें, केस बनता है ठीक है, नहीं बनता इट्स देयर राइट, बेल होना उनका हक है। अगर वो वाकई ही अदालत ये समझ पाई है
کہ یہ سیٹسفائی نہیں کر سکی نیب اور اس میں لیکونز ہیں، اور اگر نیب نے واقعی ہی ڈیورنگ جو ٹرائل تھا اس میں کچھ کمیاں بیشیاں چھوڑ دی ہیں، تو یہ آلویز ہوتا رہا ہے اس ملک میں. آپ دیکھیے کہ پروسیکیوشن ہی ویک ہوتی تھی. ہمارے ملک میں اکثر کہہ دیا جاتا ہے جی عدالتیں چھوڑ دیا کرتی ہیں، یہ عدالتیں نہیں چھوڑتی. یہ وہ پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کے مراحل ہوتے ہیں جس میں کوشچن دیا جاتا ہے، جس میں لوگوں کو لیکونز چھوڑ دیے جاتے ہیں اس وجہ سے. ادروائز پولیٹیکلی آپ دیکھیں کہ اب نظر بھی آئے گا نا. آپ آ رہے ہیں بائی الیکشنز میں تقاریر ہوں گی. بائی الیکشن میں میاں صاحب کہا تھا کہ کوئی شاید باہر آتے کوئی ابھی تو نہیں، خیر میں بھی محرم کے بعد کوئی تقاریر آپ دیکھنا شروع کر دیں. ان سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آیا یہ وہی ہارش سٹانس لے کے چلتے ہیں جس میں کہا کرتے تھے خلائی مخلوق، جس میں کہا کرتے تھے کہ فیصلے کہیں اور لکھے جاتے ہیں. آیا یہ یہی کہیں گے کہ جی وہ بکس سے بھرے ججز. ہاں جی، اگر یہ باتیں کیا نہیں کہا گیا ججز کو، اگر تو یہ باتیں ہوتی ہیں، آج وہ اچھے لگ رہے ہیں، عدالتیں اچھی لگ رہی ہیں کیونکہ اگر تو یہ باتیں ہوتی ہیں پھر تو یہ وہی چیز ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس سے آپ بالکل 180 ڈگری آ جاتے ہیں، تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ کیا وجوہات ہے کہ اب یہ انہوں نے اپنا سٹانس ہی چینج کر دیا. چیئرمین نیب کو آپ کتنا ذمہ دار سمجھتے ہیں نیب پروسیکیوشن ویک ہونے کا؟ کیونکہ بہت لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نیب کی ہی باتوں پہ چلے جائیں کہ ہمارے پاس تو بہت ایویڈنسز ہیں، تمام چیزیں آپ نے وہ تمام چیزیں اپنے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیں. اب اٹس اپ ٹو دوز لائرز کہ وہ کیسے پریزنٹ کرتے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی آرگومنٹس ہی نہیں تھے، کوئی جواب ہی نہیں تھا. چیئرمین نیب کتنے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیے چیئرمین نیب کو میں سمجھتا ہوں ان کی ڈبل رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ وہ خود بھی لاء سے وابستہ رہے، ساری زندگی جج رہے سپریم کورٹ کے، اور وہ قانون کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 جب وہ آئے تھے مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہائی پروفائل کیسز چل رہے ہیں خاص کر میاں صاحب کے، اس وقت ٹرائل کا سٹیج تھی، ان کو میں خود ذاتی طور پہ مانیٹر کروں گا. ٹھیک ہے. وہ ان کو اگر مانیٹر کر رہے تھے تو آپ دیکھیے کہ تقریباً 18 پیشیاں ہوئی ہیں، اور ہر پیشی پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن نیب کے اوپر ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ کوسچنز کر رہے ہیں اور وہ سیٹسفائی نہیں کر رہے. تو اگر چیئرمین نیب یہ محسوس کر رہے تھے تو دے کوڈ ہیو بین، اس میں وہ ان کو سمجھاتے، بلاتے، بٹھاتے. یہ ان کی ذمہ داری تھی بالکل بنتی ہے، جو کہ نہیں کیا. ان کو نظر آ رہا تھا، میڈیا رپورٹ کر رہا تھا عدالت میں کیا ہو رہا ہے، کیا آرگومنٹس ہیں، کیسے جواب نہیں ہیں آپ کے لائرز کے پاس. ان کی اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے، کورٹ میں بیٹھی ہوتی ہے، ان کو انفارمیشن دیتی ہے کہ جناب آج کورٹ میں یہ پوچھا گیا، پروسیکیوٹر کا یہ وہاں پہ آگے سے رسپانس. بٹ انہوں نے اس ضمن میں کچھ نہیں کیا. ولید اقبال صاحب، اب سر پہلے محض قانونی سوال تھا، اب محض سیاسی سوال میں کرنے جا رہی ہوں. وہ اسپیکولیشنز جو ہے نا پاکستان میں ویسے ہی بہت زیادہ ہوتی ہیں. رومر فیکٹریز ایٹ ورک اگین. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہیں پر NRO سے جوڑا جا رہا ہے کہ جی ڈیل ہو گئی. اور سوشل میڈیا پہ خصوصی طور پہ جو لوگ اس فیصلے کو لنک کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عربیہ سے، ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ آج چودھری منظور صاحب نے بھی کہا کہ جناب وہ جیسے ہی ان کی وہاں ملاقات ہوئی یہاں یہ فیصلہ آ گیا. ہاں جی، یہ میں اس سے پہلے مجھے 1 منٹ دیجیے گا. جو پچھلا سوال تھا آپ کا محض قانونی تھا، میں اس میں اب سیاسی ایلیمنٹ ایڈ ضرور کرنا چاہتا ہوں. پچھلے میں نے بتایا تھا نا کہ عدالت کے جو نچلی عدالت کا فیصلے کے کچھ جو نقص تھے، اور دوسرا جو نیب کے وکلاء کی اسٹریٹجی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا اسٹریٹجی، ان کی لائکی یا نالائکی کی بات میں نے نہیں کی، وہ کیپیبل لائرز ہیں، اسٹریٹجی غلط تھی. میں ان دونوں چیزوں کے حوالے سے پولیٹیکلی یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کا تعلق نہ میری پارٹی سے ہے اور نہ ہماری حکومت سے ہے. نہ ہم نے یہ کیس ادارہ نیب کا بھی آزاد ہے، عدلیہ بھی آزاد ہے، وہ نیب عدالت ہو یا ہائی کورٹ ہو، جو بھی وہاں کارروائی ہوئی ہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم نے وہ انیشیٹ کی تھی. ہمارا وہ کیس تھا عمران خان بنام میاں نواز شریف جو سپریم کورٹ میں تھا، وہ ان کی اہلیت کا کیس تھا اور جس میں وہ نااہل قرار پائے. اس کے بعد ٹرائل اور اس کی پروسیکیوشن ان اداروں نے کی جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس فیصلے کے آنے کے بعد ہمارا اس کے بارے میں یہی جو آفیشیل جو اسٹیٹمنٹ بھی ہے پارٹی کی طرف سے اور جو پوزیشن بھی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو عملداری کے لیے جو بھی کچھ درکار ہے ہماری طرف سے، ہم اس قانون کی حکمرانی میں ہم بلیو کرتے ہیں، اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے. اور اس حوالے سے بھی یہ دیکھ لیجئے کہ ہم پہ بڑی تنقید ہوئی تھی کچھ ہفتے پہلے جب آتے ساتھ ہی پہلا فیصلوں میں سے ایک جو کیا تھا کیبنٹ نے وہ تھا کہ جی ہم ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال رہے ہیں میاں صاحب کو اور ان کے داماد کو اور ان کی صاحبزادی کو. اور اب دیکھ لیں کیونکہ اب وہ رہا ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے پہلے سے وہ پریکاشن کی ہوئی ہے کہ وہ ملک سے نہ فرار ہوں. جس طرح لیکن ابھی وہ عدالت میں بھی تو جا سکتے نا اس چیز پہ کہ کیونکہ ہمارا سزائیں سسپینڈ کر دی ہیں ہائی کورٹ نے تو لہٰذا ہمارا نام ECL سے نکالا جائے. کر سکتے ہیں اپیل. جی وہ جانے، ان کے وکیل جانے، جی وہ کریں یا نہ کریں، آئی ڈونٹ نو. بٹ میں اب آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. یہ بالکل میں مسترد کرتا ہوں. ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس کسی قسم کے اس الزام کو یا اس
ایک امپلائی کرنے کو کہ جی یہ جو وزیر اعظم سعودی عربیہ گئے ہوئے اور پیچھے سے یہاں ہو گیا، یہ بالکل اتفاقی بات ہے. یہ عدالت کا فیصلہ کیس کے میرٹس اور اس کی اسٹریٹجی کی بنیاد پہ ہوا ہے. اور وزیر اعظم جو گئے ہوئے ہیں سعودی عربیہ وہ بالکل ایک انتظامی معاملہ ہے یا خارجہ امور کا معاملہ ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس قسم کے حالات میں نہ کوئی عدالت کسی قسم کی ڈیل کا حصہ ہو سکتی ہے، بلکہ اسے اگر آپ کہیں بھی تو یہ توہین عدالت کے مترادف ہے. اور نیب کا ادارہ ڈیلز کر سکتا ہے، اس کے قانون میں وہ پلی بارگین کا تصور موجود ہے. یہاں ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہوئی، اور اگر کوئی ہو بھی تو وہ نیب جانے اور کوئی ملزم جانے. یہاں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی کسی قسم کی پولیٹیکل یا خارجہ امور سے اس قانونی پروسیس کا کوئی قطعی تعلق نہیں ہے. جو NRO بھی ہوا تھا، جو جنرل مشرف نے کیا تھا، وہ حکومت نے اور اس کے حکومتی ادارے جو قانون سازی کرتے ہیں انہوں نے قانون سازی کے اختیار کو استعمال کیا تھا. ہم نے کوئی ایسا اختیار استعمال نہیں کیا قانون سازی کا یا کوئی اور. اگر کوئی ابھی تک اختیار حکومت نے اس پورے کیس میں موجودہ حکومت اور ہماری پارٹی نے اور اس کے الائز نے کیا ہے تو وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ والا اقدام لیا ہے. ایگزٹ کنٹرول لسٹ. ٹھیک ہے. اچھا ملک احمد خان صاحب، میں جو ابھی آپ سے سوال کرنے جا رہی ہوں، مجھے پہلے میں بتا دوں کہ آپ بڑی ایمانداری سے آئی ہوپ کہ اس کا جواب دیں گے. اب 68 ڈیز کے اندر نواز شریف صاحب، مریم بی بی، صفدر صاحب ہمیں جیل سے باہر نظر آ رہے ہیں، رہا کر دیے گئے ہیں. 13 جولائی کو ان کی واپسی ہوئی تھی، گرفتار کر لیا گیا تھا. اب مجھے بتائیے گا کہ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے ایک اور پروگرام میں بھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ ہمیشہ جو تفریق ہم دیکھتے ہیں، ڈسکریمنیشن دیکھتے ہیں، امیر کے لیے انصاف کچھ اور، غریب کے لیے انصاف کچھ اور. اب یہاں پر اگر کوئی غریب آدمی ہوتا تو اس کی تو اپیل کی سماعت ہی نہ ہو رہی ہوتی، ریجیکٹ کر دی جاتی، وہ 6 سال 10 سال انتظار کرتا رہتا. اب آپ کہ قائد جو ہے نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم رہنے کے باوجود بھی انہیں اس چیز کا ادراک نہیں تھا کہ عدالتوں کی اور انصاف کی کیا حالت ہے. جب ان پہ آن پڑی، یہ کیس چلا، پینما کا کیس منظر عام پر آیا، عدالتوں کے چکر لگے، تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کاش میں کچھ اس سسٹم کے لیے کر سکتا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اتنی بری حالت ہے انصاف کی. سو یہ تفریق تو آج بھی دیکھ لیں ہمارے سامنے، 68 دنوں کے اندر باہر، اور غریب بیچارہ جیل کے اندر سالہ سال. نہیں سعدیہ، یہ آپ نے بڑا ضروری اور بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس پر بات ہو. دیکھیں اس میں 2 محرکات ہیں. ایک تو اس کیس کو آپ انڈیویجولی اس طرح سے دیکھ سکتی ہیں کہ اس کو سپریم کورٹ نے پہلے ٹائم باؤنڈ کیا اور اس میں ایک وقت کا تعین کر دیا کہ اتنے عرصے میں اس کیس کا فیصلہ ہوگا. اور پھر اوبیسلی بعد میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز نے جب اپیلیٹ جورسڈکشن میں گیا تو انہوں نے اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر دی. تو یہ تو ہر صورت عدالتوں کے ہی فیصلے تھے کہ انہوں نے اس کیس کو کیسے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن میں اور بعد میں ہائی کورٹ نے اپنا خود اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پہ لے گئے. تو اس کی یہ صورت کے ساتھ اس کا یہ بھگتنا کیس کا اور اس کے یہ مراحل گزرنے، تو اس کی وجہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے یہ کہ تفریق موجود ہے، بالکل مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں ہے، لیکن اس میں بڑے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. اس میں بڑے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. ایک تو جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اس میں چاہے مسلم لیگ کی حکومت آئی، لا ریفارمز کمیشن اپنی سفارشات مرتب کرتا رہا، مسلم لیگ کی حکومت کو بھی ملی، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ان کو بھی ملی. لیکن اس میں کوئی بڑا اچھا کام، عملی کام کسی حکومت سے بھی اور پچھلی کو 5-6 دہائیوں میں نہیں ہو سکا. اور وہ جو ایک انویسٹمنٹ چاہیے کورٹس کے لیے وہ نہیں مل سکی، اور وہ جو ریفارمز چاہیے وہ نہیں ہو سکیں. اور دوسرا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر کچھ بہت ساری فریولس لیٹیگیشنز بھی ہیں. تیسرا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہمارے اس میں بہت سے لوگوں کا اسکیجول انوالوڈ ہوتا ہے، جج صاحبان کا، وکلا کا، اور پھر جو مقدمہ دائر کر رہے ہوتے ہیں، جو ڈیفینڈنٹس ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر کچھ ڈیلیز ایسے آتے ہیں جو اس کو پائل اپ کراتے چلے جاتے ہیں. اور یہ بہت ساری چیزیں مل کر یہ عدالتی نظام کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے ایک ریفارم کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا سسٹم آئے، کچھ بڑی انویسٹمنٹس آئیں. سر وہ مسئلہ وہی ہے نا کہ ریفارمز جو ہیں جو سوٹ کرتی ہیں ہم وہ تو لے آتے ہیں، وہ اقدامات تو ہو جاتے ہیں. آپ کے ابھی کوئی ریسنٹ ایگزامپل ہمارے ساتھ موجود ہے، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ ایک شخص کو اہل قرار دینے کے لیے کیسے پارلیمان اکٹھی ہو جاتی ہے، قانون آ جاتے ہیں، ترامیم ہو جاتی ہیں. یہاں پہ باقی عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اچھا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے سوال کو کوئی دوسرا رخ مل جائے، کیونکہ آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے. اس میں پچھلی حکومت میں اگر حکومت پنجاب تھی یا وفاقی حکومت تھی مسلم لیگ کی،
تو جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان تھا وہ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا. اسی وجہ سے تو بار بار ہمیں کبھی ملٹری کورٹس کا سہارا لینا پڑتا ہے اور کبھی کچھ اور ایسی صورتیں نظر آتی ہیں جو ریفارمز ریکوائرڈ تھیں وہ نہیں ہو سکیں. یہ ایک آنیسٹ اوپن ایڈمیشن ہے اور یہ ہونی چاہیے تھیں. اور آج بھی میں یہ کہوں گا کہ اس میں جتنے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں وہ ان سب کے اوپر نظر رکھ کے ایک بہترین اس کے اوپر کوئی سلسلہ کار بننا چاہیے جس کے ساتھ عدالتی نظام جو ہے وہ بہتر ہو جائے. صحیح ہے. راجہ عامر عباس صاحب، یہ جو سوال میں نے ان سے کیا تھا، یہ جو ڈسکرمنیشن ہے، تفریق ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بڑی جلدی اپیل ہو گئی، 68 دنوں کے اندر باہر بھی آ گئے، رہائی مل گئی، ضمانت ہو گئی. غریب کے لیے نہیں ہوتا، سالہ سال نہیں سنی جاتی. ہاں نہیں، اس کو اگر آپ تھوڑا سا ٹیکنیکلی دیکھیں نا تو ٹیکنیکلی جب یہ اپیل لگی تھی اس کے ساتھ ایک سسپینشن آف سینٹنس کی اپلیکیشن تھی اور وہ ہوتی ہے بیل اس میں جہاں ملتی ہے. یہ نارملی جہاں بھی لگتی ہے تو جو بیل کی اپلیکیشن ہے وہ کورٹس نے لازمی 1 ماہ یا 2 ماہ میں ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے. ہاں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو میں نے تجربہ کیا ہے کہ جہاں پہ 10-11 سال کی سزا ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 426 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اکثر جہاں پہ شارٹ ٹرم سزا دے دی جائے 3 سال 1 سال 2 سال، اس کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ اپیل اب جیسے آپ نے کہا نا سالوں چلنے کا ارادہ ہوتا ہے اور ہمیں امید نہیں کہ یہ 2 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا، اس لیے ان کو وہ بیل کی فیسلٹی دے دی جاتی ہے، سینٹنس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ اتنی لمبی سزا ہو 10 یا 11 سال تو نارملی میں کہہ رہا ہوں نیب کا اگر ہم فگرز نکالیں کہ جس میں سزائیں ہوئی ہیں 10 سال یا 7 سال تو آئی بلیو کہ شاید 1 or 2% سے زیادہ بیلز نہیں ملی اور انہیں ملی، ان کے کیس میں ہوئی. ہاں اب ان کے تو کیس یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ تھوڑا ٹریٹمنٹ ہی فرق ہے یہاں پہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، اکثر کورٹس یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ جی آپ بیل کو چھوڑ دیں، آپ اپیل پہ آ جائیں اگر آپ بہت انسسٹ کر رہے ہیں. لیکن جب وہ اپیل پہ آتے ہیں تو ان کے لائر نے کہا کہ ہم اپیل نہیں چلا سکتے، میں دوسرے کیسز میں بزی ہوں جہاں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے وچ از اے ویلڈ پوائنٹ کہ پہلے وہ ختم ہوں گے تو اپیل ہوگی. تو سسٹم میں تو بے شک جیسے انہوں نے کنسیڈ کیا، آئی آلسو کنسیڈ کہ بہت سے فلاز ہیں اور لا ریفارمز بس سنتے ہی آئے ہیں. ایک محکمہ ہے بڑا خوبصورت سا، بڑا فنڈنگ بھی ہوتی ہے ان کو. اچھا، یہ جو سیاسی ایسپیکٹ ہے اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اب انتخابات کو لے کر بھی جس طرح آج باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ ان کو باہر رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، وہ بھی ان کویسچن آئیں گے. وہ مورل وکٹری کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جی آج جو ہمارا سٹینس تھا، موقف تھا. دیکھیے سب سے بڑی بات تو آپ نے شروع میں جیسے کہا نا کہ وہ ججمنٹ سیٹ اسائیڈ ہوگی، یہ ججمنٹ اپنی جگہ برقرار ہے. ابھی تک کچھ سیٹ اسائیڈ نہیں ہوا، صرف ان کو ایک فیسلٹی دے دی گئی ہے کہ آپ کو ہم ضمانت دے دیتے ہیں کیونکہ یہ پہلے بھی ضمانت پہ تھے، اریسٹ نہیں ہوئے تھے. یہ والا سپریم کورٹ کے آپ کو کتنے چانسز لگ رہے ہیں کہ یہ ڈیسیجن سپریم کورٹ سیٹ اسائیڈ کر دے؟ جیسے خواجہ، آپ مسکرا رہے ہیں اس بات، جیسے خواجہ آج سے 4 یا 5 دن کے پہلے میں سپریم کورٹ میں ہی موجود تھا تو نیب نے ایک اور بھی اپیل کی تھی اور یہی میرے خیال پروسیکیوٹر صاحب تھے جن کے بارے میں ملک صاحب نے کہا تھا. اور انہیں کورٹ نے جب ڈیم فنڈ میں والا جب سپریم کورٹ نے پوچھا کہ یہ آپ کیا چیز لے کے آگے ہیں، یہ کس آرڈر کو آپ چیلنج کریں، تو آئی واز شاکڈ اینڈ میں حیران ہوا کہ اتنے سینئر لائر یا نیب سپریم کورٹ چلی گئی ہے کہ جناب بیل کی اپلیکیشن یا سسپینشن کی مت سنیں آپ اور مین اپیل سن لے. میں نے 27-28 سال میں کبھی ایسا نہیں دیکھا. ٹھیک ہے سر، گاٹ یور پوائنٹ. میں سمجھ گئی کہ عامر عباس صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن اگر یہی رہی، یہی حال رہا جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کیس میں، تو کوئی توقع مت رکھیں جو نیب اپیل میں گیا سپریم کورٹ کے پاس کہ وہاں سے یہ ڈیسیجن سیٹ اسائیڈ ہو جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ولید اقبال صاحب، آج جس انداز میں پاکستان مسلم لیگ نواز پوری جماعت بڑی خوش نظر آ رہی ہے، پھول برسا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، کہیں پر تو وہ جذباتی مناظر بھی ہم نے دیکھے، مریم اورنگزیب صاحبہ وہ روتے ہوئے دکھائی دی، بڑا کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ جی بہت خوشی کا دن ہے ہمارے لیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ خوشی جو ہے آپ کو کتنا عرصہ ان کی برقرار رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے ولید اقبال صاحب؟ اب آگے سیاسی اور انتخابی عمل جو ہے بائی الیکشنز کا، جس کا ذکر عامر عباس صاحب بھی کر رہے تھے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اب بڑا ٹف مقابلہ ہو جائے گا پاکستان مسلم لیگ نواز سے جب وہ یہ جا کے تقریریں کریں گے، جلسے کریں گے اور کہیں گے کہ عدالتوں نے بھی ہمارا موقف جو تھا وہ ونڈیکیٹ کر دیا ہمیں؟ دیکھیں جی، یہ تو پھر اس کو سیاسی رنگ دینے والی بات ہے نا. ساری بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ابھی فیصلہ آج جو آیا ہے اس کا یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ میاں نواز شریف یا
مریم نواز شریف یا کیپٹن صفدر جو ہیں وہ بے گناہ ہیں. اس کا تو صرف یہ مطلب ہے کہ عدالت نے اس بات کو مناسب سمجھا ان حالات میں, اور جو بھی اسٹریٹجی اور جو نچلا فیصلہ تھا اس کے پیش نظر کہ جب تک یہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے ان کو جو ہے, کیونکہ انسانی آزادی یا لبرٹی کو عدالتیں یہاں پر بھی اور دنیا بھر میں اس کو بہت اہمیت دیتی ہیں, اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یہاں پہ, اور اس سے بھی میں کچھ حد تک اگری بھی کرتا ہوں کہ, اور یہ ہمارا تو منشور یہی رہا ہے جب سے ہماری پارٹی فارم ہوئی ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہے اور قانون کمزور کے لیے کچھ اور ہے, لیکن بدقسمتی سے ہماری یہ 6-7 دہائیوں میں رہا یہ اسی طرح ہے. اور اس آج کے اس فیصلے کو, جو کہ بالکل ایک وقتی اور عارضی اور عبوری فیصلہ ہے, جس کو انٹرم آرڈر کہتے ہیں, کوئی فائنل آرڈر نہیں, اور یس ابھی اپیل کا بھی گنجائش ہے, اور سپریم کورٹ میں اس چھوٹے سے آرڈر پہ بھی اپیل ہو سکتی ہے. وہ نیب جا رہا ہے, کرتے نہیں ہیں, نیب نے فیصلہ کیا ہے, سپریم کورٹ جائیں گے, نیب جا رہا ہے. جی جی وہ 2 صورتوں میں جا سکتے ہیں, اس چھوٹے سے آرڈر کو لے کر بھی, یا انتظار کر سکتے ہیں کہ تفصیلی آئے تو تب اس کو زیادہ اٹیک کر سکیں ہم. بٹ سر آپ نے سنا ہے نا یہاں پہ عامر عباس صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہی حال رہا, یہی پروسیکیوشن رہی, تو اپیل میں جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں, ابھی تھوڑا سا قبل از وقت ہے, وہ اپیل کی خد و خال دیکھ کے اس بات پہ کہا جا سکتا ہے, اور جب اس کی پروسیڈنگز شروع ہوں تو کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن اب میں پولیٹیکل اس پہ آتا ہوں. ظاہر ہے اس طرح کے فیصلے پر جو اب آج آیا ہے, پولیٹیکل جو ہے ان کے کارکنان اور ان کے لیڈرز وہ مائلیج لینے کی کوشش تو کریں گے, لیکن ابھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ضمنی انتخابات ہیں, ابھی تو 1 مہینہ دور پڑے ہیں, پتہ نہیں 1 مہینہ 1 دن 3 دن بہت زیادہ طویل عرصہ ہوتا ہے پاکستانی سیاست میں, تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ ضمنی انتخاب ویسے ہی ٹف ہے, کچھ جگہیں جہاں وہ ہماری سیٹس ہیں جو تصور کی جاتی ہیں, کچھ جگہیں ہیں جو ان کی سیٹس تصور کی جاتی ہیں, اور ضمنی انتخاب کی ایک اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں کہ جی اب فیڈرل گورنمنٹ کس کے پاس ہے, پروونشل گورنمنٹ کس کے پاس ہے. سو اس ایک چیز کا یہ کہہ دینا کہ یہ سارے کے سارے کو پاسا پلٹ دے گی, یہ ایک فیکٹر بن سکتا ہے یا ایک بہانہ بن سکتا ہے اچھالنے کے لیے, اور اچھالیں گے, یہ میں کہہ رہا ہوں مائلیج تو لینے کی کوشش کریں گے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے. میں ملک صاحب آپ سے پوچھ لیتی ہوں, چلیں یہ نون لیگ کو کتنا آپ سمجھ رہے ہیں سیاسی فائدہ, انتخابی فائدہ ہم دیکھ سکتے ہیں بائی الیکشن کے اندر, جب یہ موقف آج بھی جس طریقے سے سامنے آ رہا ہے کہ گرفتاری ان تینوں کی قبل از وقت دھاندلی تھی, ہمیں دور کیا گیا, پورا 2018 کا الیکشن جو ہے ان کوسچن اب پاکستان مسلم نواز کہہ رہی ہے کہ آ گیا ہے, بائی الیکشن میں فائدہ ہوگا آج کے فیصلے کا؟ نہیں سر, یہ لازمی بات ہے کہ بائی الیکشنز کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, یہ ولید نے درست کہا, گورنمنٹس کے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بھی ہوتے ہیں, لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں, لیکن جو زیادہ ضروری بات ہے کہ کیا میاں نواز شریف کی موجودگی کسی چیز میں فرق ڈالے گی, تو وہ لازمی طور پہ ڈالے گی. ان کی پریزنس فیل ہوگی آپ کو, الیکشنز کے ریزلٹس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان کی ایک بہت بڑی سیاسی ریلیونس ہے ہر اعتبار سے, اور الیکٹورل پولیٹکس میں ان کا کوئی ثانی بھی نہیں ہے. یہ آپ نے دیکھا کہ جتنی دفعہ بھی الیکشنز ہوئے اس ملک میں, میاں صاحب نے ایک بڑی کامیابی ہمیشہ حاصل کی, اور ان الیکشنز میں مسلم لیگ نون کے موقف کو ہر طرف سے تقویت ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب الیکشنز ہو رہے تھے, ان الیکشنز میں کن مصائب کے اندر سے یہ جماعت گزری, اور کس طرح سے پری پول, آن دا ڈے آف دا پول, پوسٹ پول, ایک ہر طرف سے کچھ میرے پاس اگر شواہد ہوتے تو میں آنیسٹلی آپ کو کہہ دیتا, میں نام لے کر کہتا کہ کس نے کیا ہے, اور میں نیم شیم کرتا. میں آنیسٹلی سپیکنگ میرے پاس جو اسپیکولیشنز ہیں ان کی بنیاد پر میں نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے صحیح ہے, بالکل اچھی بات ہے, unlike other senior people, senior politicians in your party. لیکن جو کچھ ہوا وہ لگ یہ رہا تھا کہ مسلم لیگ کو, میں خود انتخاب میں حصہ لے رہا تھا, الیکشن لڑ رہا تھا, اور مجھے بھی ہر طرح کی دقت فیس کرنی پڑی, تو لگ یہ رہا تھا کہ مسلم لیگ کو ایک کونے میں دھکیلا جا رہا ہے. ان کی قیادت کے خلاف بے تحاشا مقدمات بنا دیے گئے, پھر لوگوں کو پارٹی سے جس طرح سے لوگ یکدم پورا ساؤتھ نیچے اتر کے چلا گیا, بہت سارے الیکٹیبلز جو تھے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے وہ ہٹ گئے. اب یہ کن محرکات کی بنیاد پر ہوا, یہ اس کو ابھی کہنا کچھ درست نہیں ہوگا, لیکن آنے والا وقت اس کا تعین ضرور کرے گا. اور ان ضمنی انتخابات میں ہم ایک بھرپور مقابلہ کریں گے. جو یہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز ہسٹوریکلی کہا جاتا ہے کہ حکومت کو ہوتے ہیں, انشاءاللہ ان کو ہم ایک فٹ چیلنج دیں گے, اور کسی الیکشن میں ان کو سموتھ سیلنگ نہیں ملے گی. کچھ کانسٹیٹوئنسیز تو میجورٹی کی ویسے پی ایم ایل این کی ہیں, وہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے, ریٹین کریں گے. اب یہ جو بات عامر عباس صاحب یہ بائی الیکشن کے حوالے سے ہو رہی ہے, اور ولید اقبال صاحب نے یہ بھی کہا پاکستان میں آپ کو کچھ پتہ نہیں, اٹس سو انپریڈکٹیبل, آج کچھ ہے کل کچھ ہو جائے.
اب ہم تو بائی الیکشن کی بات کریں, مہینے کا ٹائم انہوں نے کہا, 1 دن, اگلے 3 دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. باقی جو 2 ریفرنسز ہیں جن کا فیصلہ آنا ہے اور انہی کے حتمی فیصلے آنے تک یہ سزائیں معطل بھی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد وہ پروسیجر جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوگا یا اس پروسیجر میں ان کے فیصلے جلدی آ سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, انہیں 6 ہفتے کا ٹائم دیا ہوا ہے. بٹ وہ ٹائم مانگتے رہتے ہیں نا کہ ہاں وہ ٹائم مانگتے رہتے ہیں, نہیں. لیکن اب اس میں جو سٹیج آ چکی ہے وہ سٹیج ایسی ہے کہ کراس ایگزامینیشن کل میرے خیال ختم ہو جائے گا اگلی ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ, کیونکہ آج ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے آج ختم کرنا تھا, آپ اس میں ٹائم آگے لے رہے ہیں. ان کی کوشش ہوگی پرولونگ کیا جائے, لیکن اگین اب یہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو نارملی نہیں ہوتی. ٹرسٹ می کہ 30 روز تک کسی کو کراس ایگزامن کرنا, اٹ ہیز نیور ہیپنڈ. اب وہ نیب وہاں پہ کیا کر رہی ہے, کیونکہ کراس ایگزامینیشن جو ہوتا ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے, اس کی بھی کچھ باؤنڈریز ہیں, کچھ لمٹس ہیں, کچھ اصول ہیں, اس کے تحت وہ ادھر کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ ان کو, آج بھی شاید ان کی منہ ماری ہوئی ہے. سو یعنی ابھی تک جو ہو رہا ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے فیوریبل ہے, ہو سکتا عدالت کے اندر ممکن ہے کہ وہ اس کے ڈیسیژنز اگر آتے ہیں ٹائم پہ تو اس میں پھر اگر کی بات ہے کہ اگر میاں صاحب اس میں بھی ڈیفنس نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس سے میرا پراپرٹی سے اور اکاؤنٹ سے اور وہ ایف زیڈ ای کمپنی سے میرا کوئی تعلق نہیں, تو پھر اس میں ان کیس اگر کنوکشن ہوتی ہے تو پھر اریسٹ اس میں ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ آپ بیل پہ ہیں تو آپ کو اس میں اریسٹ نہیں کیا جا سکتا, اس میں بھی اریسٹ. اچھا, آپ خود بھی نیب میں پروسیکیوٹر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ چیئرمین نیب کی جو ہم بات کر رہے تھے, ان کو اس پورے کانٹیکسٹ میں آپ کیا مشورہ دیں گے, کیا کریں, جو جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے عدالت کے اندر, کیا کر رہے ہیں ان کے پروسیکیوٹرز؟ نہیں دیکھیے, مشورہ تو کی بات تو وہ جیسے ایک اٹونومس باڈی ہے, وہ اس کو تو گورنمنٹ بھی مشورہ نہیں دے سکتی, انٹرفیئر نہیں کر سکتی. لیکن آپ کو پتا ہے نا پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے کتنا کرٹیسائز کیا تھا چیئرمین نیب کی جب وزیر اعظم صاحب عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی. بالکل, وہ زرداری صاحب کی وہ یاد ہے مجھے کہ جی چیئرمین نیب کی کیا ہمت, اور اسی طریقے سے جب وہ میاں منشا صاحب کو بلایا گیا تھا تو ادھر سے بڑی باتیں کر دی گئی تھی کہ جی پگڑیاں اچھال رہے ہیں. تو اب ان کو چاہیے کہ انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم نے اداروں کو سٹرونگ بنانا ہے, ہم نے اداروں کو مضبوط بنانا ہے. تو اداروں کو مضبوط ایسے بنایا نہیں جا پائے گا کہ اگر اس میں وہی پرانے کرونیز اگر بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں اگر وہی پولیٹیکلی میں جو انڈکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو ری اسٹرکچرنگ نہیں کریں. اگر آپ نے واقعی اداروں کو مضبوط بنانا ہے پی ٹی آئی نے تو لیجسلیشن کرنی ہوگی. چیئرمین نیب کا جو طریقہ ہے اپوائنٹمنٹ ہے, میں تو خود اس کو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ غلط ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن, اور بہت ساری سینئر اپوائنٹمنٹس جو ہیں ان چیزوں کو لے کے چلیں بنسبت اس کے کہ کیس ٹو کیس اس پہ چلیں. صحیح. اب وہ جو ایک مروجہ پریکٹس ہے ولید صاحب, وہ تو یہی ہے نا جو راجہ عامر عباس صاحب نے بھی کہا, چیئرمین نیب ہو گئے, دیگر سینئر اپوائنٹمنٹس ہو گئیں کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھے اور کر لیا, ڈیسیژن لے لیا. اب چیئرمین نیب کی تعیناتی پہ بھی آپ لوگ کہتے تھے کہ جی یہ تو لگایا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے, تو شور کیوں مچاتے ہیں. ادارے ٹھیک کرنا جو سب سے بڑا ٹاسک یا چیلنج کے طور پہ لیتی تھی پی ٹی آئی, کب تک عوام توقع رکھے, امید رکھے کہ واقعی ادارے ٹھیک ہوں گے اور اس کے بعد انڈیویژولز کی جو ویلیو یا حیثیت ہے وہ ختم ہوگی اور اداروں کی زیادہ یہ تو اب میرے خیال آپ کے پروگرام میں 1 منٹ رہ گیا تو میں کتنا لمبا اس کا جواب دوں. نہیں سر, جواب آ جائے گا اس کا, پی ٹی آئی کو سب پتہ ہے. 5 سالہ مدت ہوتی ہے حکومت کی, اور میرے خیال میں اس کے جو رخ ہے, اس کا جو ٹون ہے, وہ پہلے 100 دن کے اندر تعین ہو جاتا ہے. ہمیں انشاءاللہ جب یہ جو اعزاز ملا ہے اس ملک میں حکومت کرنے کا, خدمت کرنے کا, اس میں جو ہم نے وعدے کیے ہیں اداروں کی مضبوطی کے حوالے سے, انسانی ارتقاء یا ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اور احتساب اور کرپشن سے آزاد کروانے کے حوالے سے, اور طاقتور اور کمزور کو قانون کی نگاہوں میں ایک کرنے کے حوالے سے, انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اپنے معینہ مدت کے اندر ان سارے وعدوں کو پورا کریں گے. 100 دنوں میں انہوں نے کہا ڈائریکشن obviously نظر آ جائے گی, جو لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ بہت سارے مسائل, ٹون سیٹ ہو جائے گی, بہت سارے مسائل ہیں 100 دن میں حل تو نہیں ہو سکتے, لیکن ڈائریکشن ضرور نظر آ جائے گی. لیکن اگین آئی ووڈ گو ٹو سوشل میڈیا جہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انیشیل ڈیز میں یہ ہو گیا پی ٹی آئی کے اصل میں احتساب سے جو مایوس ہوئے لوگ. بہت سی چیزیں اچھی جو ہمیں ڈائریکشنز نظر آ رہی ہیں, جیسے فارن ابھی 1 مہینہ ہوا ہے میڈم. جی مجھے پتا ہے سعدیہ, ابھی 1 مہینہ 18 اگست کو عمران خان نے حلف لیا تھا. ایک مہینے میں آج رہائی ہو گئی ہے نا, اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہی ہوں جو لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ جی شریف خاندان 1 مہینے میں ان کے باہر. لیکن 1 مہینے میں نہیں, 1 مہینے میں لگ ایملیس رہے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ زیادہ. اگلے 90 جی ملک صاحب, اگلے 60 دن بھی ایسے ہی گزرنے. ساتھیے 1 مہینے میں تو جو کیا ہے, مہنگائی کا بم گرا دیے 1 مہینے کے اندر, تو تباہی اتار دیے.
एक महीने में बिल्कुल कोई बस ऐसे थोड़ा शोकेस कर रहे हैं, परसेप्शन मैनेजमेंट है, कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। सर देना, टाइम तो देना पीटीआई को, कौम ने आप लोगों को मतलब 30-30, 35-35 साल दे दिए, अब दे दें पीटीआई को, टाइम दे दें जो उन्होंने कैसे माने। अगर किसी जगह कॉम्पिटेंस रिवॉर्ड करनी थी तो वलीद को करते, अब वहां पर भी जिन लोगों को टिकट्स दे दिए हैं, अगर यही मेरिट के साथ ये मैं आपसे एग्री करती हूँ, मैं आपसे एग्री करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, वलीद इकबाल साहब, राजा आमिर अब्बास साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।